Assalamu alaikum. Welcome to today's episode. We're joined by Dr. Kamal Kaisar, a pediatrician and expert in parenting and youth development. With 25 years of experience, she's helped countless families through her books, workshop, and coaching. Let's get started. Assalamu alaikum. Walaikum assalam How wa are you? rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, I'm good. You have a unique blend of medical expertise and Islamic knowledge. How do you integrate these two aspects in your work as a pediatrician and lifestyle medicine physician? मैंने काफ़ी देखा है कि लॉट ऑफ पीपल आर इंट्रीग्ड बाय दिस होल आइडिया कि मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं साथ साथ कुरान भी पढ़ा रही हूँ और कर रही हूँ काम. बेसिकली आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड. मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से एक वो प्रोफेशनल एटीट्यूड हमेशा से था. फिर इसके बाद ये कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, इंसान को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए ज़िंदगी में. उस वक्त फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपने प्रोफेशनल जो है काम उसको तो कैरी करना है, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि मैंने दीन को प्रैक्टिस भी करना है और दीन सबको सिखाने की भी कोशिश करनी है. एटलीस्ट वो चीज़ जो मुझे नहीं पता थी मैं भी सब लोगों को बताऊं, ताकि लोगों के अंदर जो खैर है, जो गुडनेस है, वो बाहर आए एंड पीपल आर मोर प्रोडक्टिव. तो मुझे ये लगता है कि जब आप दीन सीख लेते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी न्यू डोमेन में, न्यू एरिया में जाना पड़ता है. इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक कि जो कुछ आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो वैल्यू एडेड हो जाता है. ठीक है. क्योंकि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि दीन को प्रैक्टिस करेंगे तो पता नहीं ये भी छोड़ना पड़ेगा और ये भी नहीं कर सकते. तो बात ये होती है कि ठीक है, टाइम वेस्टर्स आपकी लाइफ से निकल जाते हैं और कुछ गलत काम आप छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी लाइफ इतनी प्रोडक्टिव हो जाती है कि आपको खुद मज़ा आना शुरू हो जाता है. Okay. Your work focuses on training parents to raise better children. And what are the some principles or values you emphasize on? डिपेंड करता है कि क्या चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ अबाउट द तरबिया ऑफ देयर चिल्ड्रन एनी एज, तो एक तो मैं उनको कहती हूँ कि रोल मॉडलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. जब तक रोल मॉडलिंग हमारी अच्छी नहीं होगी तो वी विल नॉट बी एबल टू गिव दोज इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स. और उसके लिए ज़ाहिर है फिर पेरेंट्स को उन सोर्सेज पे जाना पड़ेगा. अगेन दे विल हैव टू लर्न कुरान, दे विल हैव टू लुक इनटू द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके साथ साथ उनको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा. पेरेंटिंग कैसे करनी है, कैसे बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, और कैसे कहाँ उनको रोकना है और कहाँ पे उनकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना है और उनको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करना है. Okay, that's great. You have written many books regarding the upbringing of children, and what are the key factors that readers take away from it, from those अच्छा, जो books? मैंने बुक्स लिखी हैं दे आर नॉट रिगार्डिंग एज द तरबिया ऑफ चिल्ड्रन, दे आर बेसिकली टीचर्स रिसोर्स बुक्स. क्योंकि मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको मैं हेड करती हूँ, दैट इज़ हमारे बच्चे डिपार्टमेंट. ठीक. और वो जो डिपार्टमेंट है उसमें तकरीबन पिछले मोर दैन 25 ईयर्स से हम क्या कर रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर अब इस वक्त हमारे पास 2 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे हैं. सो अब इन सब को हम इस्लामिक इंटीग्रेशन के साथ बहुत सी स्किल्स सिखाते हैं, कुरान भी सिखाते हैं, हिफ्स भी कराते हैं, नमाज दुआएं सब कुछ करा रहे हैं. तो हम ये करते हैं कि वो जो लेसन प्लान्स हैं उनको हम लिखते हैं. मैंने अक्सर ये देखा है कि मसलन आप कोई भी करिकुलम देख लें ना, स्कूल कॉलेज में भी इस्लामिक स्टडीज़ का इट्स अ वेरी गुड करिकुलम, हर जगह पे मुझे अच्छा ही नज़र आता है. प्रॉब्लम इज़ कि टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता. टीचर्स आर यूजली लॉस्ट ऑन सम गुड इंटरेक्टिव आइडियाज़. हम उसी तरह से थके हुए स्टाइल से इस्लाम पढ़ाते हैं, इसलिए फिर लोग थके हुए स्टाइल से इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं. तो ये कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई उसमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, कोई बच्चों के लेवल पे बात नहीं होती, कोई इंटरेक्शन ऐसी नहीं होती, कोई क्विज नहीं होता, कोई बीच में छोटी छोटी और ऐसी एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग कि हम लेसन क्या करा रहे हैं. तो क्योंकि हमारे लेसन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो फिर आई हैव रिटन देम एज अ टीचर्स रिसोर्स बुक, ताकि कहीं पर भी चाहे कोई मदर है, चाहे कोई टीचर है और वो बच्चों को सिखाना चाह रही है, तो वो ये करिकुलम यूज़ करें और उनको ये पता चले कि बच्चों के साथ किस लेवल पे इंटरेक्ट किया जाता है. Okay. In addition to books, you also conduct workshops. What inspired you to do these workshops, and what challenges do you think the Muslim Ummah faces nowadays? इंस्पिरेशन तो यही थी कि जो कुछ मैंने सीखा है और फिर कुरान में पढ़ा है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग
یعنی میں کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں. دس از مائی obligation, I owe it to امہ. یعنی میں اپنا رول پلے کر کے جاؤں اور میں صدقہ جاریہ کریٹ کر کے جاؤں. دس از مائی ایک جو میرا فوکس ہے. اور جو ورک شاپس ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے, نیڈ بیسڈ ہیں. یعنی ایسا اسٹائل ہو کہ اونرشپ شوڈ بی ٹرانسفرڈ ٹو دا یوتھ. ہمارا جو یوتھ ہے نا اس وقت وہ اس چیلنج میں ہے کہ کیونکہ بچپن سے ظاہر ہے پیرنٹس نماز پڑھا رہے ہیں, ان کو دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یوتھ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا دین ہے. ہمارے یوتھ نے ہمیشہ یہ سوچا ہے یہ اماں ابا کا دین ہے جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یوتھ کو, بچوں کو یہ اونرشپ دیں. تو ایسے جو ورک شاپ اسٹائل ہوتا ہے نا اس میں ان کی پھر ڈیپ انگیجمنٹ آتی ہے. جب ان کی انگیجمنٹ آتی ہے تو پھر وہ سیکھتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کانسیپٹس کو, اور جیسے جیسے ان کی اونرشپ بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو خود مزہ آتا ہے, پھر وہ اور چیزیں سیکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو چیلنجز وہی ہیں جو آج کل ہمیں نظر آتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, فیملی کے چیلنجز ہیں, پیرنٹس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے یوتھ کی پرابلم نہیں ہے, پیرنٹس کی بہت بڑی پرابلم ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو جنریشن ہے جو کہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں فون اور اسکرین لے کے پھر رہی ہے, ہم اس سے کنیکٹ کیسے ہوں. اسی طرح بچوں کے اپنے ریلیشن شپ, کیونکہ لڑکے لڑکیاں بہت آپس میں انٹیگریٹڈ لائف گزار ہیں, ان کے بہت سارے چیلنجز ہیں. اسی طرح پرپز لیس لائف ہے, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو مطلب اس طرح کے بہت سارے, اور کیونکہ آپ دیکھیں دے آر کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ٹو دا سوشل میڈیا, اس کی وجہ سے انفلکس آف آئیڈیالوجیز بہت ہے. تو وہ جب ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز آتی ہیں نا تو وہ بہت بچوں کے لیے, بچے ان کو کنٹینیوسلی انٹرنلائز کر رہے ہیں, تو ان کو آنسرز نہیں ملتے, وہ کسی سے جا کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ گھر والے تو فوراً جوتا اٹھا لیں گے کہ یہ کیا سوچ رہے ہو اور یہ کیا کام کر رہے ہو. تو یہ سب چیلنجز ہیں. How do you think Muslim parents can balance their desires to raise their children while with strong Islamic attitudes, while also preparing them to succeed rapidly in life? جو آپ نے ڈیزائرس کی بات کی نا, تو ڈیزائرس کے بارے میں ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہے, ٹھیک ہے. وہ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ نیڈس ہم سب کی پوری کرتے ہیں, لیکن ڈیزائرز جو ہوتی ہیں نا وہ میرٹ پہ ہوتی ہیں. اس سے انسان کیا ہوتا ہے کہ فکس اپنے آپ کو فوکس میں رکھتا ہے اور صحیح کر لیتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی یہ اپنے لیے پتہ ہونا چاہیے, اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ نیڈ کیا ہے, کہ ایٹ اے سرٹن ایج اس وقت میرے بچے کو کیا کیا چاہیے. اس کو کھانا چاہیے, اس کو لباس چاہیے, اس کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ کہ وہ سو سکے, وہ کمفرٹیبلی گرو کر کے رہ سکے, یہ ایک بیسک چیز ہے, اور لو نیڈ ہے وہ جو اس کو دینی ہے. لیکن جب ہم آ جاتے ہیں وانٹس پہ, اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ والا فون چاہیے, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ پیزا, آئی وانٹ برگر, آئی وانٹ ویکیشن, آئی وانٹ دس, وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. تو جب آپ میرٹ کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں, میرٹ مینس واٹ, کہ اگر ایک بچہ بہت بیہیویئر میں بھی اچھا ہے, ایکیڈیمکس میں بھی اچھا ہے, پھر پیرنٹس اس کو ایک چیز لے کر دیتے ہیں, تو اس کا وہ بچہ بھی پھر اس کو ویلیو بھی کرتا ہے, صحیح یوز بھی کرتا ہے. اور اس کے لیے پیرنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی نا وانٹس کو ایسی نہ کیا کریں, مثلا موسم چینج ہوا, اماں نے جا کے کپڑے خرید لیے سیزن کے, نہیں, آپ اس کو اپنے آپ کو میرٹ پہ لے کر آئیں کہ میں نے نا یہ 4 کام کیے ہیں. مثلا میں نے کوئی سورت حفظ کی ہے, میں نے ایک سیلف ہیلپ کی بک پڑھی ہے, میں نے ایکسرسائز کی ہے, میں نے اور کوئی اچھا کام کیا, اپنا کوئی ریلیشن شپ ڈیفیکلٹ تھا اس پہ کام کیا ہے. جب میں نے وہ سارا کر لیا ہے, اب میں اپنے سیزن کے کپڑے لوں گی, اب میں اپنی یہ ویکیشن لوں گی, تاکہ آپ اس چیز کو اونرشپ کے ساتھ انجوائے بھی کر سکیں. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو ہماری وہ جو نیڈز اینڈ وانٹس بیلنس میں آتی ہیں, ڈیزائرز بیلنس میں آتی ہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بھی صحیح طرح بنتے ہیں. کیونکہ دیکھیں دین کو پریکٹس کرنے کے لیے اینڈ ٹو فوکس آن دا ہیئر آفٹر, اس میں بھی ہمیں اپنے ڈیزائرز کو روکنا پڑتا ہے. ہر جگہ تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, اور پھر ہماری سوسائٹی بھی کنزیومرزم والی ہے, وہ ہمیں ہر طرف سے ایڈز کا انفلکس دیتی ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں ملی تو پتہ نہیں, یو ول بی سو ڈپرائیوڈ ان یور لائف. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے بھی نا آپ کو یہ پھر کرنا پڑتا ہے. ہمارے آپ کالج میں آج کل قرآن کلاس بھی کنڈکٹ کر رہی ہیں, تو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات اس میں کی تھی کہ ہم جو اپنے پیرنٹس سے آج کل کنیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو اس کے ریگارڈنگ آپ کچھ ہمیں بتائیں. الحمد للہ دس از مائی سیکنڈ ایئر کہ میں سیکنڈ رمضان
کہ میں یہاں پر آ رہی ہوں آپ کے کالج میں اینڈ پتہ نہیں آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آڈینس از ویری ریسیپٹیو, اور کیونکہ یہ والے جو میں یہاں پہ ٹاک دیتی ہوں اس کو میں ریکارڈ بھی کرتی ہوں اور پھر میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس پہ ڈالتی ہوں, بہت لوگ سن رہے ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں, تو میں کہتی ہوں the credit goes to the audience, اس لیے کہ میری آڈینس اتنی اچھی ہے نا کہ میرے دماغ میں اور آئیڈیاز آتے ہیں اور مجھے ایگزامپل سمجھ آتی ہیں, اور پھر بعد میں بھی اسٹوڈنٹس آ کے کویشچن پوچھتی ہیں, اور پھر ٹیچرس کا میں نے بہت کنسرن دیکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹیچر آ کے مجھے نا بہت کنسرن اسٹائل سے بتاتی ہیں کہ میم یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا, پلیز آپ اس سلسلے میں بھی ان کو ہیلپ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی فیل کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ان کا مجھے ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ نظر آیا, یعنی ہم بھی آپ کے کالج سٹارٹ ہونے سے پہلے کلاس شروع کرتے ہیں اور لاٹ آف اسٹوڈنٹس آر اوور ہیئر, لوگ بھاگ بھاگ کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی تاکہ یہ کہ وہ اس کلاس کا حصہ بن سکیں. دوسری آپ نے بات کی کہ جو ہم نے ایک ٹاپک کور کیا تھا پیرنٹس کے ساتھ نا, کہ وہ جو ایک گیپ ہے, بیسیکلی میں اس میں یہ بات کر رہی تھی کہ آج کل کا یوتھ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا, اور پیرنٹس کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ جی ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا. جب بھی میں یوتھ سے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچارے بہت کنسرنڈ ہیں کہ جی ہم اپنے پیرنٹس کا خیال بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے دین کے حساب سے اوور آل بھی ہمارے پیرنٹس کی سیکریفائسز بھی ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے درمیان اتنے بڑے بڑے گیپس ہیں ہم اسے فل اپ نہیں کر سک رہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے پیرنٹس کو اپنے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو وہ دعا بہت کریں جو ہم نے اس میں کی بھی تھی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے علاوہ یہ کہ پیرنٹس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کرتے ہیں, یعنی جو ڈائجسٹیبل ڈوز والے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پیرنٹس شروع میں حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے کہ اس کو کیا ہو گیا, اس نے اپنی پلیٹیں اٹھا کے رکھ دی, اس نے اپنا کمرہ صاف کر دیا, اس نے یہ کر دیا, کبھی تھینک یو بول دیں. اور اسی طرح باقی لوگوں کے سامنے اگر آپ کو جھجک آتی ہے نا ڈائریکٹلی ان کو کچھ کہنے میں, تو باقی لوگوں کے سامنے نا ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے امی نے سکھائی, اور امی کو جب یہ کرتے ہیں تو مجھے اس چیز کا مزہ آتا ہے. تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ گیپ جو ہے نا وہ کم ہوتا جائے گا, اور جب وہ کم ہوگا نا تو پھر آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں جس کو آپ کے پیرنٹس اپریشیٹ کر سکیں, آپ کے پیرنٹس پسند کر سکیں. کیونکہ دیکھیں گھر کا ماحول جب اچھا ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے لیے گھر سے باہر آ کر کالج میں لرننگ بھی آسان ہوتی ہے. نہیں تو جب آپ گھر میں پریشان ہوتے ہیں پھر کالج میں آتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹس کو میں ایسے بھی دیکھتی ہوں اوور آل کہ وہ نا ڈیلے کرتے ہیں گھر جانا, وہ صرف یہاں اس لیے بیٹھے رہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم پڑھائی کریں گے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں گھر جائیں گے نا تو وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں اور لڑائی جھگڑے ہیں اور ہم نہیں جانا چاہتے اور ہمارا کسی سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. That was great. Thank you so much, ma'am, for your time. My pleasure. Until next time, thank you. Allah Hafiz.